वेलकम बैक। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने लाहौर रेलवे स्टेशन पर तकरीब से खिताब करते हुए कहा है कि पाक भारत की 4 रोज़ा जंग इंतहाई खतरनाक थी। पाकिस्तान ने यह तारीखी जंग जीती जिसकी पूरी दुनिया मोतरफ है। कौम की दुआएं हमारे साथ थीं। पाक फौज ने बहादुरी और महारत के साथ हिंदुस्तान का मुकाबला किया। इसमें हमारे फजाई अफवाज ने भी शानदार अंदाज में अपनी जुर्रत दिखाई। शहबाज शरीफ ने मजीद कहा कि एक एक लम्हे का गवाह हूँ। बतौर वजीर आजम अफवाज पाकिस्तान के साथ मशवरा कर रहा था, फील्ड मार्शल के साथ राबते में था। कुछ लोगों का ख्याल था कि पाकिस्तान हिंदुस्तान का मुकाबला नहीं कर सकता, लेकिन इस जंग के बाद ये सोच खत्म हो गई। उनका कहना था कि चीन के साथ सी पैक के लिए राबते में हैं, अमेरिका के साथ ताल्लुकात को इस्तवार कर रहे हैं। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि पाक भारत जंग में मैंने रुकवाई। पाकिस्तान की इससे बड़ी डिप्लोमेटिक कामयाबी और क्या हो सकती है। भारतीय वज़ीर दाखिला अमित शाह ने एक बार फिर पाकिस्तान पर बेबुनियाद इल्ज़ामात की रिवायत बरकरार रखी। ऑपरेशन महादेव के नाम पर 3 अफराद की हलाकत को अपनी हुकूमत की कामयाबी करार दे दिया। कहा ये तीनों अफराद 22 अप्रैल को पहलगाम हमले में मुलविस थे। मारे गए 2 दहशतगर्दों के पाकिस्तानी वोटर ID हमारे पास है। दहशतगर्दों से मिलने वाली चॉकलेट्स भी पाकिस्तानी हैं। भारतीय लोकसभा इजलास में अमित शाह के खिताब के दौरान अपोजिशन का एहतजाज, सच क्यों बोला। भारतीय वज़ीर दाखिला अमित शाह चिदम्बरम पर बरहम हो गए। बोले पाकिस्तान को बचाकर आपको क्या मिलेगा। कांग्रेस रहनुमा और अपोजिशन लीडर राहुल गांधी ने लोकसभा में मोदी सरकार पर शदीद तनकीद करते हुए कहा है कि सदर डोनाल्ड ट्रंप ने 29 बार कह दिया है कि मैंने सीज फायर करवाया। अगर वजीर आजम मोदी में हिम्मत है तो पार्लियामेंट को आकर सच बताएं। वजीर आजम मोदी बताएं कि सदर ट्रंप झूठ बोल रहे हैं। ट्रंप के कहने पर मोदी ने 30 मिनट में हथियार डाल दिए। दुनिया में एक भी मुल्क नहीं जिसने भारत की हिमायत की हो। राहुल गांधी ने मजीद कहा कि पहलगाम वाकया सिक्योरिटी इंटेलिजेंस की नाकामी है। वजीर दाखिला अमित शाह को इसकी जिम्मेदारी लेना चाहिए। भारतीय पार्लियामान लोकसभा के रुकन अमरिंदर सिंह राजा ने पाक भारत कशीदगी के दौरान भारतीय फिजाइये के जदीद तरीन राफेल तैयारे के गिरने की तस्दीक कर दी। अमरिंदर सिंह ने दावा किया है कि पंजाब के इलाके बसियाना एयरफोर्स स्टेशन के करीब एक लड़ाका तैयारे का टेल गिरा था जिस पर वाज़ेह तौर पर PS001 लिखा हुआ था। यह टेल किसी और तैयारे का नहीं बल्कि राफेल जेट का ही था, जो कि भारत का सबसे महंगा और जदीद लड़ाका तैयारा समझा जाता है। अमरिंदर सिंह ने मजीद इंकशाफ किया कि इस हादसे में 1 शख्स जाँ बहक और 9 अफराद जख्मी हुए। भारतीय एयर मार्शल ने भी तैयारा गिरने की तस्दीक की। अवामी सतह पर इस वाक़े को एक गैर शनाख्त शुदा तैयारे के पुर्जे से ताबीर किया गया। अमरिंदर सिंह ने भारतीय हुकूमत पर तनकीद करते हुए कहा कि भारतीय अवाम से हक़ाइक़ छुपाए गए, दुश्मन के साथ हकीकी झड़पों में होने वाले नुकसान को पोशीदा रखा गया। बानी PTI ने अपने दोनों बेटों को पाकिस्तान आने से रोक दिया है। सुलेमान और कासिम पाकिस्तान में किसी सियासी एहतजाज का हिस्सा नहीं बनेंगे। बानी PTI ने कासिम और सुलेमान के पाकिस्तान में एहतजाज में शामिल होने की वाज़ेह तरदीद कर दी। इत्तलात के मुताबिक अडियाला जेल में मुकदमात की समाअत के बाद बानी PTI से पूछा गया कि आपके बेटे अमेरिका से वापस जा चुके हैं और 5 तारीख आपकी तहरीक की तारीख है, क्या एहतजाज में आपके बेटे शिरकत करेंगे? तो उन्होंने जवाब दिया कि नहीं, वो एहतजाज के लिए नहीं आएंगे। इससे कबल बानी PTI के बेटों की जानिब से वालिद की रिहाई के लिए एहतजाज की गर्ज से पाकिस्तान आने की खबरें सामने आ रही थीं। PTI की मकामी क़यादत और बानी की बहन नलीमा खान ने कई बार वाज़ेह तौर पर कहा था कि दोनों बेटे एहतजाज के लिए पाकिस्तान आएंगे। सुप्रीम कोर्ट में बानी PTI की जमानत अपीलों पर समाअत 12 अगस्त तक मुलतवी कर दी गई। वकील सफाई सलमान सफदर की दरख्वास्त पर समाअत मुलतवी की गई। चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने बानी PTI की अपीलों पर समाअत की। चीफ जस्टिस ने समाअत के आगाज़ पर कहा कि इसमें इल्तिवा की दरख्वास्त आई है। वकील सलमान अकरम राजा ने जवाब दिया, सलमान सफदर बैरून मुल्क हैं, अमूमी इल्तिवा ले रखा है, मुनासिब होगा अगले हफ्ते की तारीख दी जाए, नोटिस भी कर दें। अदालत ने अगले हफ्ते की तारीख देने और नोटिस देने की इस्तदा मुस्तरद करते हुए समाअत 12 अगस्त तक मुलतवी कर दी। तहरीक इंसाफ के रहनुमा और कौमी असम्बली में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ उमर अयूब ने इंसाफ की फौरी फराहमी के लिए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को खत लिख दिया है। उमर अयूब ने खत में लिखा कि 9 मई के मुकदमात इंसाफ के बजाय सियासी इंतकाम का शिकार हो चुके हैं। अदालती कार्रवाइयाँ बदनीयती, जल्दबाजी और दबाव के तहत की जा रही हैं। मुल्क में आइन और आलमी कवानीन पामाल हो रहे हैं।
جھوٹے مقدمات، زبردستی اعتراف اور سیاسی انتقام کی فضا عدلیہ کی ساکھ کو تباہ کر رہی ہے۔ قائد حزب اختلاف نے خط میں کہا کہ عدلیہ کو ظلم کے خلاف ڈھال بننا ہوگا، انصاف نظر آنا چاہیے۔ اپوزیشن لیڈر قومی اسمبلی نے چیف جسٹس سے 6 نکاتی اصلاحاتی اقدامات پر فوری عمل درآمد کی اپیل کر دی۔ موجودہ عدالتی طرز عمل پاکستان کے جمہوری نظام کے لیے خطرہ ہے۔ 9 مئی مقدمات میں انصاف کا خون ہو رہا ہے۔ خط میں کہا گیا ہے کہ میڈیا کو مقدمات تک رسائی نہ دینا شفافیت کے تقاضوں کی خلاف ورزی ہے۔ عدلیہ کا کام ظلم کا ہتھیار نہیں بلکہ انصاف کی بحالی ہے۔ الیکشن کمیشن کا ایک اور بڑا فیصلہ، پی ٹی آئی رہنما عبداللطیف چترالی کو نااہل قرار دے دیا۔ الیکشن کمیشن کی جانب سے نااہلی کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا۔ الیکشن کمیشن نے NA1 چترال کی سیٹ خالی قرار دے دی۔ الیکشن کمیشن نے آج دلائل مکمل ہونے پر نااہلی کی درخواستوں پر فیصلہ محفوظ کیا تھا۔ گزشتہ روز الیکشن کمیشن نے پاکستان تحریک انصاف کے سینیٹر اعجاز چودھری، ایک ممبر صوبائی اسمبلی احد خان بھچر اور ممبر قومی اسمبلی احمد چٹھا کو بھی نااہل قرار دیا تھا۔ مودی سرکار کو سفارتی سطح پر ایک اور جھٹکا، امریکی صدر نے سکھ فار جسٹس کے رہنما گرپتون سنگھ کو خط لکھ دیا۔ بھارت کی جانب سے عالمی سطح پر خالصان تحریک کو کچلنے کی کوشش ناکام ہو گئی۔ گرپتون سنگھ کو خط خالصان تحریک کی عالمی قبولیت کا ثبوت ہے۔ امریکی صدر نے لکھا کہ جب امریکہ محفوظ ہوگا تبھی دنیا محفوظ ہوگی، اپنے شہریوں کے حقوق اور سلامتی کے لیے لڑنا کبھی نہیں چھوڑوں گا۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے خط میں تجارت، ٹیرف، دفاعی اخراجات، امریکی اقدار پر مبنی پالیسیز پر زور دیا۔ اقوام متحدہ سمیت کئی عالمی اداروں نے بھارت کے موقف کو مکمل تسلیم نہیں کیا۔ گرپتون سنگھ کو بھارتی حکومت 2020 میں دہشت گرد قرار دے چکی۔ صدر ٹرمپ کا خط ایسے وقت میں سامنے آیا جب 17 اگست کو واشنگٹن میں خالصان تحریک کا ریفرینڈم ہونا ہے، اور ریفرینڈم سے چند ہفتے قبل صدر کا یہ خط نہ صرف سیاسی بلکہ سفارتی حلقوں میں بھی بڑی اہمیت رکھتا ہے۔ بھارت نے ہمارا پانی روکا یا اس کا رخ موڑا گیا تو اسے اعلان جنگ تصور کیا جائے گا۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے 2 ٹوک پیغام دیتے ہوئے کہا کہ سنتاس معاہدے کو کوئی بھی یک طرفہ طور پر ختم نہیں کر سکتا۔ 3 دریاؤں پر ہمارا حق ہے۔ بھارت کے ساتھ دنیا میں کہیں بھی مذاکرات کو تیار ہیں۔ اب بھارت سے مذاکرات ہوئے تو وہ جامع ہوں گے۔ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو سے تجارت اور ٹیرف پر بات ہوئی۔ ٹیرف پر معاہدے کے لیے وزیر خزانہ امریکہ پہنچ رہے ہیں۔ اگلے 2 سے 3 دن میں ٹیرف معاہدہ طے پا جائے گا۔ اسلحہ اور شراب برآمدگی کیس میں وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور نے عدالت میں سرنڈر کر دیا۔ عدالت نے علی امین گنڈاپور کے وارنٹ گرفتاری منسوخ کر دیے۔ ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹ اسلام آباد میں علی امین گنڈاپور کے خلاف کیس کی سماعت کی۔ عدالت نے علی امین گنڈاپور کے ضمانتی کو دیا گیا شو کاز نوٹس بھی واپس لے لیا اور علی امین گنڈاپور کو جانے کی اجازت دے دی۔ کوئی پختونخوا کی حکومت گرا کر تو دکھائے، 5 اگست کو صوبے میں احتجاجی مظاہرے کو لیڈ کروں گا۔ وزیر اعلیٰ پختونخوا علی امین گنڈاپور کا کھلا چیلنج۔ اسلام آباد ڈسٹرکٹ کورٹ پیشی کے موقع پر گفتگو کرتے ہوئے کہا، ہماری جنگ حق کی ہے، یہ جنگ ہم جیتیں گے۔ وزیر اعلیٰ پختونخوا علی امین گنڈاپور کی اس طرح کی پیشیوں سے گھبرانے والے نہیں ہیں۔ اس میں قانون حرکت میں نہیں ہے۔ ملک کے موجودہ حالات کی جنگ بانی پی ٹی آئی لڑ رہے ہیں۔ نام نہاد لاپتہ افراد کی آڑ میں دہشت گردی کے ناقابل تردید شواہد منظر عام پر آ گئے۔ سیکورٹی ذرائع کے مطابق لاتا آپریشن کے دوران ہلاک دہشت گرد سہیب لانگو بلوچ یکجہتی کمیٹی کی نام نہاد لاپتہ افراد کی فہرست میں شامل ہے۔ اس سے قبل بھی فتنہ ہندوستان کے مارے جانے والے متعدد دہشت گرد نام نہاد لاپتہ افراد کی لسٹ میں شامل تھے۔ مارچ 2024 کو گوادر حملے میں مارے جانے والا دہشت گرد کریم جان بھی لاپتہ افراد کی فہرست میں شامل تھا۔ اس کے علاوہ نیول بیس حملے میں مارے جانے والا دہشت گرد عبد الودود بھی لاپتہ افراد کی لسٹ میں شامل تھا۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق مہرنگ لانگو نے ہمیشہ نام نہاد لاپتہ افراد کا بیانیہ اپنے مذموم عزائم اور ریاست کو بدنام کرنے کے لیے استعمال کیا۔ ہلاک دہشت گرد سہیب لانگو کی مہرنگ لانگو کے ساتھ مظاہروں میں کئی تصاویر اور ویڈیوز سوشل میڈیا پر موجود ہیں۔
کراچی کی انسداد دہشت گردی کی عدالت نے 28 سال کے بعد سابق ایم ڈی KESC شاہد حامد قتل کیس کا فیصلہ سنا دیا، جس میں عدالت نے عدم شواہد کی بنیاد پر منہاج قاضی اور محبوب غفران کو بری کر دیا۔ پروسیکیوشن کے مطابق مقدمے میں مرکزی ملزم سولت مرزا کو اسی مقدمے میں مئی 2015 میں پھانسی دی گئی، جبکہ 2016 میں پولیس نے منہاج قاضی اور محبوب غفران کو گرفتار کیا۔ پروسیکیوشن کا کہنا تھا سولت مرزا، منہاج قاضی اور دیگر کے خلاف ڈیفنس پولیس نے مقدمہ درج کیا تھا۔ ملک بھر کے صارفین کے لیے بجلی کی قیمت میں ₹1.75 فی یونٹ کمی کا امکان ہے۔ CPPA نے سماحی ایڈجسٹمنٹ کی مد میں درخواست جمع کروا دی۔ درخواست مالی سال 2024-2025 کی چوتھی سماحی کی مد میں دائر کی گئی۔ منظوری کی صورت میں صارفین کو 53 ارب 39 کروڑ روپے سے زائد کا ریلیف ملے گا۔ سماحی ایڈجسٹمنٹ کا اطلاق کے الیکٹرک سمیت سرکاری ڈسکوز پر بھی ہوگا۔ نیپرا درخواست پر سماعت کے بعد قیمتوں کے حوالے سے حتمی فیصلہ کیا جائے گا۔ ارکان PAC نے انکشاف کیا ہے 117 روپے فی کلو برآمد کی گئی چینی بعد ازاں 170 روپے میں درآمد کی گئی۔ بھارت میں اس وقت پاکستانی 143 روپے کے حساب سے چینی دستیاب ہے۔ پارلیمنٹ کی PAC کے اجلاس میں آج چینی بحران پر گفتگو ہوئی، جس میں چینی کی درآمد، برآمد، قیمتوں میں اضافے اور شوگر ملز مالکان کی اجارہ داری پر سخت سوالات اٹھائے گئے۔ اجلاس میں ارکان کی جانب سے حکومت، شوگر مافیا اور ایڈوائزری بورڈ پر سخت تنقید کی گئی۔ اس دوران آڈیٹر جنرل پاکستان نے بتایا کہ چینی کی قیمتوں میں حالیہ رد و بدل سے شوگر ملز نے 300 ارب روپے کمائے۔ سیکرٹری صنعت اور پیداوار نے اجلاس کو بتایا چینی کے موجودہ ذخائر نومبر تک کے لیے کافی ہیں، لیکن اس سال درآمد کی ضرورت پیش آ سکتی ہے۔ انہوں نے تسلیم کیا چینی کی فی کلو قیمت اوسطاً قیمت میں 173 روپے ہے۔ چیئرمین PAC اور دیگر ارکان نے قیمتوں پر شدید تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا مارکیٹ میں چینی 210 روپے فی کلو فروخت ہو رہی ہے۔ چیئرمین نے کہا صرف 42 شوگر ملز کی خاطر عوام کو ذلیل کیا جا رہا ہے۔ ڈیلرز اور شوگر ملز مالکان کے درمیان چینی کی خرید و فروخت کا تنازع حل نہ ہو سکا۔ شوگر ڈیلرز ایسوسی ایشن کے رہنما سہیل ملک کا کہنا ہے کہ شوگر ڈیلرز کو آج بھی چینی 165 روپے پر نہیں مل سکی، اس لیے بازار میں آج بھی چینی کی سپلائی معطل رہے گی۔ سہیل ملک نے کہا کہ شوگر ملز مالکان نے وزارت سے مل کر چینی ایکسپورٹ کروا دی۔ اربوں روپے کا منافع شوگر ملز مالکان ہڑپ کر گئے۔ اب چینی بحران آیا تو ذمہ دار صرف ڈیلرز کو قرار دیا گیا۔ ذرائع شوگر ملز کے مطابق چینی اسٹاک کی کمی نہیں، حکومت کی جانب سے چینی کی ریٹیل قیمت 173 روپے مقرر کرنے کے باوجود عوام کو سستی چینی میسر نہیں۔ لاہور اور اسلام آباد کے بعد اب کراچی سمیت دیگر شہروں میں بھی چینی نایاب ہو گئی ہے۔ جہاں چینی دستیاب ہے وہاں اس کی قیمت 200 روپے فی کلو تک ہے۔ DG سندھ کوسٹل ڈیولپمنٹ اتھارٹی آغا شاہ نواز خان کا کہنا ہے ماہی گیروں کی آسان رسائی کے لیے بنیادی انفراسٹرکچر کی بہتری پر کام جاری ہے۔ گزشتہ 3 برس سے فلوٹنگ جیٹی جیسے منصوبوں پر عملی پیش رفت کی جا رہی ہے۔ اب تک 5 جیٹیز بنا چکے ہیں اور 3 پر کام جاری ہے۔ 12ویں مڈ کیریئر مینجمنٹ کورس کے 70 افسران پر مشتمل اعلیٰ سطح کے وفد نے کراچی میں کوسٹل ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے دفتر کا مطالعاتی دورہ کیا، جہاں DG آغا شاہ نواز خان نے شرکاء کو ادارے کی کارکردگی، ماحولیاتی چیلنجز، جاری منصوبوں اور مستقبل کی حکمت عملی پر بریفنگ دی۔ وفد کی قیادت DG سول سروسز اکیڈمی فرحان خواجہ نے کی۔ اس موقع پر DG سندھ کوسٹل ڈیولپمنٹ اتھارٹی آغا شاہ نواز خان نے بتایا سندھ کا ساحلی علاقہ بے پناہ صلاحیتوں کا حامل ہے، جہاں ماہی گیروں کی فلاح و بہبود، ماحولیاتی توازن اور پائیدار ترقی کے لیے مربوط اقدامات ناگزیر ہو چکے ہیں۔ وفد نے ادارے کے ورکنگ ماڈل، علاقائی ترقی کے ویژن اور محکمہ ماحولیات کے ساتھ اس کی ہم آہنگی میں گہری دلچسپی کا اظہار کیا۔ سندھ کے سینئر وزیر شرجیل انعام میمن نے کہا ہے کہ بجلی کی تقسیم کار کمپنیاں عوام کو اجتماعی سزا دے رہی ہیں۔ پری پیڈ میٹر مسائل کا حل ہیں۔ جب سب کے پاس بجلی کا پری پیڈ کنیکشن ہوگا تو کوئی شکایت نہیں کرے گا۔ اسمبلی اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے شرجیل انعام میمن نے کہا کہ الیکٹرک اور تمام ڈسکوز پری پیڈ میٹرز لگائیں، بر وقت بل ادا کرنے والوں کو کسی اور کے بل نہ بھرنے کی سزا نہ دی جائے۔ وزیر اعظم اور نیپرا حکام پری پیڈ میٹرز کے حوالے سے اقدامات کریں۔ سینئر وزیر نے کہا کہ بجلی کی تقسیم کار کمپنیاں اپنا قبلہ درست کرنے کو تیار نہیں۔ سندھ اسمبلی کے ہر دور میں الیکٹرک، ہیسکو، سیپکو کے خلاف قراردادیں آتی ہیں،
مگر افسوس ہے کہ متعلقہ اداروں کے حکام کے کان پر جوں تک نہیں رینگتی۔ شرجیل انعام میمن نے کہا کہ 50 ڈگری سینٹی گریڈ میں رہنے والوں کے لیے سولر سسٹم دینے کا کام شروع کیا ہے۔ محکمہ ٹرانسپورٹ سندھ نے BRT گرین لائن پر ایکسپریس سروس شروع کر دی ہے۔ گرین لائن حکام کا کہنا ہے کہ ایکسپریس سروس تجرباتی طور پر صبح 8 بجے سے 10 اور شام 5 سے 7 بجے تک چلائی جا رہی ہے۔ بسیں 22 اسٹیشنز کے بجائے 5 اسٹیشن پر رکیں گی۔ حکام کا کہنا ہے ایکسپریس سروس کے لیے مسافروں سے کوئی اضافی کرایہ وصول نہیں کیا جائے گا۔ ایکسپریس سروس سرجانی اسٹیشن سے نمائش اسٹیشن تک 22 کلومیٹر کا سفر 15 منٹ میں طے کر رہی ہے۔ حکام کے مطابق گرین لائن کی نارمل سروس سرجانی اسٹیشن سے نمائش اسٹیشن تک 45 منٹ میں پہنچتی ہے۔ غیر رجسٹرڈ ادویات کے خلاف بڑے ایکشن کی تیاری مکمل کر لی گئی ہے۔ میڈیسن مارکیٹ کا سروے کریں گے اور مارکیٹ یونین سے اہم امور پر مشاورت بھی کی جائے گی۔ ڈرگ ریگولیٹری اتھارٹی آف پاکستان کے ایڈیشنل ڈائریکٹر ڈاکٹر عبید علی نے کراچی میڈیسن مارکیٹ یونین آفس کا دورہ کیا۔ یونین عہدیداران صدر زبیر میمن، جنرل سیکرٹری اسلم پولانی اور سیکرٹری اطلاعات شمس اقبال سے میٹنگ کے بعد میڈیا سے گفتگو میں کہا کہ ادویات کے حوالے سے کسی بھی سطح پر کوئی سمجھوتہ نہیں کیا جائے گا۔ جہاں شکایات ہوں گی انہیں دور کیا جائے گا۔ درد کی آڑ میں نشے کے لیے استعمال کی جانے والی ادویات کے استعمال کو معاشرے میں پھیلی اس برائی کا خاتمہ عوامی آگاہی مہم کے ذریعے کیا جائے گا۔ ادویات کو غائب نہیں ہونے دیں گے۔ غیر معیاری ادویات کی روک تھام میں ٹریپ اپنا کردار ادا کرے گی۔ سندھ رینجرز اور پولیس کا اسٹریٹ کرائم کے خلاف آپریشن کا سلسلہ جاری ہے۔ خفیہ اطلاع کی بنیاد پر مشترکہ کارروائی کرتے ہوئے کراچی کے علاقے لانڈی ٹاؤن سے اسٹریٹ کرائم کی متعدد وارداتوں میں ملوث 2 ملزمان اکبر سعید اور معیز ذکی کو گرفتار کر لیا گیا۔ گرفتار ملزمان کے قبضے سے اسلحہ اور موبائل فون برآمد کیے گئے۔ ترجمان سندھ رینجرز کے مطابق گرفتار ملزمان کراچی کے مختلف علاقوں میں اسٹریٹ کرائم کی وارداتوں میں ملوث تھے۔ ملزمان نے کالا پل کی ایریا میں واقع ایک دکان پر ڈکیتی کی واردات میں ملوث ہونے کا اعتراف کیا۔ واردات کی CCTV فوٹیج میں ملزمان کو واضح طور پر دیکھا جا سکتا ہے۔ گرفتار ملزمان کو اسلحہ اور دیگر سامان سمیت قانونی کارروائی کے لیے پولیس کے حوالے کر دیا ہے۔ اہم خبر ہے، کرائم کنٹرول ڈپارٹمنٹ مدینہ ڈویژن فیصل آباد کے ساتھ مبینہ مقابلے میں بدنام زمانہ شاہ گینگ کا شوٹر ہلاک اور کانسٹیبل زخمی ہو گیا ہے۔ ہلاک شوٹر کی پہچان عمران عرف مانی باجوہ کے نام سے ہوئی ہے، جبکہ فیصل نامی کانسٹیبل زخمی ہوا ہے۔ تفصیلات کے لیے بات کریں گے اپنے نمائندے محمد رضوان عاجز سے۔ جی رضوان۔ بالکل، یہ پولیس مقابلہ جو ہے کرائم کنٹرول ڈپارٹمنٹ کے ساتھ جو یہ بدنام زمانہ شاہ گینگ کے شوٹر ہیں ان کے ساتھ ہوا ہے چک نمبر 78 گاف کے قریب، جہاں پر CCT مدینہ ڈویژن کے ساتھ مبینہ مقابلے کے دوران شاہ گینگ کا خطرناک شوٹر عمران غفور عرف مانی باجوہ جو ہے وہ ہلاک ہوا ہے، جبکہ ایک پولیس کانسٹیبل زخمی بھی ہوا ہے۔ بتایا گیا ہے کہ CCT مدینہ ڈویژن کے انچارج سب انسپیکٹر علی اکرم گرایا اور سب انسپیکٹر کلیم اللہ خطرناک شوٹر عمران غفور عرف مانی باجوہ کو لے کر اسلحہ کی ریکوری کے لیے لے کر جا رہے تھے کہ 78 گاف کے قریب سرکاری گاڑی کا ٹائر برسٹ ہو گیا اور اس دوران 2 موٹر سائیکلوں پر سوار گرفتار ملزم کے 5 مسلح ساتھیوں نے پولیس پارٹی پر فائرنگ کر کے ملزم کو چھڑانے کی کوشش کی اور فائرنگ کی صد میں آ کر ملزم عمران مانی اور CCT کا کانسٹیبل جو ہے فیصل وہ شدید زخمی ہوئے، جبکہ حملہ آور موقع سے فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے، جس کے بعد زخمیوں کو ہسپتال منتقل کیا گیا، جہاں پر ملزم عمران جو ہے وہ زخموں کی داغ نہ لاتے ہوئے دم توڑ گیا، جبکہ پولیس ذرائع کے مطابق ہلاک ملزم عمران عرف مانی سکنہ رشید آباد سنگین نوعیت کے 4 مقدمات کا ریکارڈ یافتہ اور پولیس کو قتل، اقدام قتل اور پولیس مقابلے سمیت دیگر سنگین نوعیت کے 20 سے زائد مقدمات میں مطلوب تھا۔ جی رضوان عاجز، آپ کا شکریہ۔ ورلڈ چیمپئنز لیگ میں پاکستان چیمپئنز نے آسٹریلیا چیمپئنز کو 10 وکٹوں سے شکست دے دی۔ لیسٹر کے میدان میں کھیلے گئے میچ میں قومی ٹیم نے 74 رنز کا ہدف بآسانی 7ویں اوور میں بغیر کسی نقصان کے پورا کر لیا۔ آسٹریلیا چیمپئنز کی ٹیم سعید اجمل کی تباکن بولنگ کے باعث صرف 74 رنز پر ڈھیر ہو گئی۔ سابق پاکستانی آف اسپنر نے میچ میں 6 وکٹیں حاصل کیں۔ پاکستانی بالرز کی نپی تلی بولنگ کے آگے آسٹریلی بیٹرز بے بس نظر آئے، یکے بعد دیگرے ان کی وکٹیں گرتی چلی گئیں، سوائے بین ڈکٹ کے کوئی بھی آسٹریلی بیٹر بڑی باری نہ کھیل سکا۔ پاکستان چیمپئنز ٹورنامنٹ میں ناقابل شکست ہیں۔ پاکستانی ٹیم نے انگلینڈ، ویسٹ انڈیز اور جنوبی افریقہ کی ٹیم کو شکست دی۔
एशियन क्रिकेट काउंसिल के इजलास में टूर्नामेंट का फैसला होने पर भारतीय मीडिया समेत भारतीय क्रिकेटर्स और सियासतदानों ने रोना धोना शुरू कर दिया। भारतीय ऐवानों और मीडिया पर मोदी सरकार से एशिया कप के बायकॉट का मुतालिबा बढ़ने लगा। भारतीय मीडिया का दावा है कि भारतीय सरकार एशिया कप में पाकिस्तान को वॉकओवर देने के हक में नहीं। भारतीय हुकूमत ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान को किसी सूरत वॉकओवर नहीं देंगे। वॉकओवर दिया तो पाकिस्तान जीत जाएगा। भारतीय मीडिया का कहना है कि एशिया कप भारत का टूर्नामेंट है, इसमें पाकिस्तान के साथ नहीं खेलना चाहिए। भारत नहीं खेलेगा तो टूर्नामेंट भी नहीं हो सकता। भारत की मेजबानी में होने वाले टूर्नामेंट में पाकिस्तान का खेलना किसी सूरत कबूल नहीं। इसी के साथ बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए NTN न्यूज़।